बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सदाए सहर के साथ इरफान मुस्तफ़ा सहराई और शाहिद नदीम अहमद हाजिर खिदमत। नाजरीन, मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम और टेंशन का माहौल है और इस वक्त कोई मुस्बत सियासी पेशरफ्त नहीं हो रही। अगर इनकलाब नहीं तो वाहिद हल डायलॉग है। क्या एक कौमी डायलॉग का टेबल सज पाएगा? इस पर ही आज हम गुफ्तगू करेंगे। जी शाहिद साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और सराय साहब आपका बहुत शुक्रिया। देखें, कोई माने या ना माने, लेकिन मुल्क में जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो है। हर दौर इक़्तिदार में कहा जाता रहा और सुना भी जाता रहा कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हर दौर में ही ये मसला रहा और आगाज से ही रहा। जो भी हुकूमत आई है, इलेक्शन दुरुस्त नहीं, फैसला अवाम के वोट के मुताबिक नहीं हुआ, यहाँ से सियासी अदम इस्तेहकाम का आगाज होता रहा है और उस वक्त तक चलता रहा है जब तक कि अगला इलेक्शन नहीं आ गया। इस बार भी तो हद ही होगी कि इस दफा 45 और 47 के हवाले से जो है वो हुकूमत आई, और वो हुकूमत आई जो कि वोट के तकद्दुस की बात करती थी, वोट के इज्जत दो की बात करती थी। उसने अपने ही बयानिए को अपने पाँव के तले रौंदा और रौंदने के बाद जो है वो इक़्तिदार में आई। अब वहीं से जो है वो इंतशार का सिलसिला, सियासी इस्तेहकाम का सिलसिला, एक दूसरे को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। अब इसको कहा जा रहा है कि नहीं, और यह हर दौर में होता रहा कि अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ ठीक है, क्योंकि पेज एक है। पेज जो है वो हमेशा एक रहा है और पसे पर्दा जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला, डायलॉग का सिलसिला भी चलता रहा है और हर दौर में चलता रहा है, आज भी चल रहा है। इसीलिए जो है वो कोई ना कोई कुछ देर बाद जो है एक नई जो है पेशरफ्त जो है वो सामने आती है। इस दफ़ा जो पेशरफ्त सामने आ रही है वो कौमी हुकूमत की आ रही है, और कौन कह रहे हैं? जनाब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं जिन्होंने नेशनल डायलॉग कमेटी का जो है वो बुनियाद रखी हुई है। और इसमें कहा जा रहा है कि जनाब अगर इनकलाब नहीं तो डायलॉग की बात की जाए, मुज़ाकरात की बात की जाए, और तीनों को जो बड़ी हैं लोग उनको माइनस करके एक नई कौमी हुकूमत बनाई। यानी नवाज शरीफ को भी माइनस कर, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान और जरदारी साहब को माइनस किया जाए। अगर माइनस करना ही है, एक को नहीं, तीनों को ही माइनस किया, और जो इस वक्त मौजूद लोग हैं पार्लियामान में उनकी एक कौमी हुकूमत बनाकर जिस पर इख्तलाफ राय ना हो उसको साथ लेके चला जाए और मुद्दत पूरी करने के बाद एक नया इलेक्शन किया जाए। लेकिन इसके साथ जो है वो हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया है, उसने भी एक मुज़ाकराती कमेटी बना दी है, और उस मुज़ाकराती कमेटी को जो है वो टास्क दे दिया गया है कि वो महमूद अकीज़ई साहब से जो है पार्लियामान के जो अपोजिशन के लीडर हैं उनसे मुज़ाकरात, ये कब मुज़ाकरात होते हैं और कब बात आगे बढ़ती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जो है वो जरदारी साहब जो है वो लाहौर में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं इस्तेसाल का खात्मा और मसावात का क़याम रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। कौन कह रहा है? जो खुद ऐवान सदर में बैठा हुआ है, और वो कितना को इस्तेसाल का खात्मा कर रहे हैं, कितना मसावात का क़याम कर रहे हैं। और आज एक तवील अरसा सिंध में हुकूमत करते हुए और 2 दफ़ा सदारत पर बैठते हुए आज उनको ये नज़र आया कि उनको सड़कें जो हैं वो पंजाब की तरह की मिलनी चाहिए, उनको सड़कें जो हैं वो वफाक की तरह की सिंध में नज़र आनी चाहिए, उनको जो है वो गटर के ढक्कन जो है वो अब बगैर ढक्कन के गटर नज़र नहीं आने चाहिए, या अब उन्हें गवर्नर हाउस में बैठ के जो है ये नज़र आ रहा है और इसकी वो बात कर रहे हैं। जहाँ तक हुकूमत की इमरान खान की इलाज के हवाले से बात है, और इलाज और आंख कार्ड और जो इलाज पर सियासत हो रही है उसकी बात है, तो उसमें जो है एक दफ़ा फिर खामोशी से पिम्स लाया गया है, दोबारा जो है इंजेक्शन लगाया गया है, लेकिन उसमें ना उनके ज़ाती डॉक्टरों को बुलाया गया है, ना ही जो है वो अपने उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी बहनें हैं, उनको मदऊ किया गया है।
ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں سیاسی عدم استحکام کو ہوا دی جا رہی ہے؟ کیوں انتشار کو ہوا دی جا رہی ہے؟ کیوں جو ہے وہ ایک افراتفری کو جو ہے، اگر ملاقات کا سلسلہ ہو جائے، اگر ان کے ڈاکٹروں کو بلوا لیا جائے، اگر ان کی ملاقاتیں کروا دی جائیں، اب اس میں جو ہے اس یقین دہانی کے ساتھ کروا دی جائیں کہ جناب وہ کوئی باہر آ کے ریاست پر بات نہیں کریں گے، وہ جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے بارے میں کوئی حضرت سرائی نہیں کریں گے، تو یہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، سدھر سکتے ہیں، اور کوئی سیاست میں جو ہے افراتفری جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا۔ اس کے پس پردہ کیا ہے، یہ بھی چیز جو ہے وہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ سامنے آتی جائے گی۔ لیکن اس میں جو ہے وہ یہ کہنا کہ ڈیل کی آفر جو ہے وہ کوئی، پہلے کہا جاتا ہے کہ 2 دفعہ ڈیل کی آفر ہوئی اور عمران خان نے قبول نہیں کیا، پھر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ آفر تو نہیں ہوئی، لیکن ایک ضدی آدمی اگر کسی ضد پہ اڑا ہوا ہے تو کیسے معاملات کو سدھارا جا سکتا ہے، کیسے آگے لے جائے؟ لیکن آپ بھی تو ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، کون ضد پہ نہیں اڑا؟ ان کو یہ ہے کہ حکومت کو کہ ہمیں کہیں اقتدار سے علیحدہ نہ کر دیا جائے۔ اب محمود اچکزئی صاحب بار بار کہہ تو چکے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، لیکن آپ ارلی الیکشن کروا دیا جائے، اور بات پھر آ کے عرفان سرائی صاحب ارلی الیکشن پہ ہی ختم ہونی ہے۔ جب تک آپ الیکشن نہیں کروائیں گے، جیسے پہلے ہوا کہ انتشار کا سلسلہ جو ہے آپس میں جو ہے وہ گتھم گتھم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو کیوں نہ اس چیزوں کو جو کہ افراتفری پیدا کرتی ہیں، جو کہ انتشار پیدا کرتی ہیں، جو اختلاف رائے پیدا کرتی ہیں، ان کو دور ہی کر لیا جائے، اور اس کا جو جڑ ہے وہ الیکشن ہے، اور الیکشن کا جو ہے اس کو جو ہے اس کو ریفارم کرنا پڑے گا۔ جی شاہ ندیم احمد صاحب، الیکشن کی بات تو بات کی ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ آپ نے انقلاب کا نعرہ لگایا، بیانیہ بنایا، اور اس کے بعد آپ نے انقلاب کی کوشش کی، نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک کوشش کرتے ہیں، اگر وہ نہیں ہوتا تو اس پہ ضد نہیں پکڑنی چاہیے، بلکہ اس کو گراؤنڈ ریالٹی پہ، حقیقت پہ، زمینی حقائق پہ آ کر یہ مان لینا چاہیے کہ ہم سے انقلاب نہیں آ سکا۔ اب اس کے بعد دوسرا جو سیکنڈ چیز رہ جاتی ہے وہ ہوتا ہے ڈائلاگ۔ اب آپ ڈائلاگ میں آ کے پھر اس کے ساتھ ایک ماحول کو بہتر بناتے ہوئے اپنی کوشش کو پھر ایک دفعہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ باضابطہ ہیں کہ ہم نے جس ڈگر پہ چلے تھے اسی ڈگر پہ رہنا، یہ ان کا وتیرہ ہے اور وہ یہ کام کرتے رہے۔ اب دوسری بات آپ نے کی کہ جی اگر انہوں نے میڈیکل کے حوالے سے بات کی ہے تو یہ ان کا پہلے بھی علاج کیا جا رہا تھا، اور اب بھی ان کا مسلسل علاج کرتے ہوئے وہ جو حکومت ہے اس کو اندازہ ہے کہ یہ عام قیدی نہیں ہے، یہ ایک سیاسی قیدی بھی ہیں، اور اس کے بعد سابقہ پرائم منسٹر ہیں، تو ان کی وجہ سے، اور مقبول لیڈر بھی ہیں، تو ان کو احساس ہے اس بات کا، اور اس احساس کی وجہ سے وہ ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی تھی، اور وہ اس پہ پورا کام کر رہے تھے، جس کا اندازہ آج آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ان کو دوسرا انجیکشن لگا اور ان کی بہتر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اب آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو ملاقات کرنے دینا چاہیے، اور ان سے جو ہے وہ بات کر کے کہ جی آپ جو چاہتے ہیں وہ باہر آ کے نہ اس طرح کی انتشار پھیلانے والی باتیں بیانیے نہ دیں، تو پھر آپ ان کو ملاقات کر دیں۔ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ بار بار ہوا، بار بار ملاقات ہوئی، بار بار ان سے کہا گیا، ریٹن تحریریں دے کے یہ باہر گئے، اور پھر ان کا وتیرہ یہ رہا کہ باہر آ کے انہوں نے وہی حرکت کی، اور جس سے انتشار بڑھتا ہے۔ اب نہیں جا رہے تو پھر بھی وہ باہر بیٹھے ہیں، یہ اس طرح کا انتشار نہیں ہے۔ چلیں فان صاحب ان کو نہ بلایا جائے، آپ کہتے ہیں جی اگر ملاقاتیں محدود کر دی جائیں، ان لوگوں سے ملاقاتیں کروا دی جائیں جو دیکھیں اب ڈاکٹر کو، اب دیکھیں میری بات کو جو ہے وہ ڈاکٹروں سے بلایا گیا، وہ باہر آئے، انہوں نے کوئی بیان نہیں۔ اچھا میں آپ کو اندازہ بتا دوں، صاحب کو ان کا جو ذاتی معالجہ ہے اس کو بلایا، آپ پم سے لے جاتے ہیں، وکیل گئے الشفا وہ اصرار کر رہے ہیں، کیا مذائقہ ہے یار؟ اگر ان کی اگر ٹھیک ہو رہی ہے، ان کی بہتر ہو رہی ہے، ان کا کیونکہ میں یہی کہہ رہا ہوں پم چلے جاتا ہے، مریض کو اور لواحقین کو تسلی کے لیے دیکھیں
کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کا علاج ٹھیک ہو رہا ہے, اگر وہ ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ بھی وہ خود کہہ رہے ہیں جی. اپنا عرفان سرائی صاحب, کسی کو نہیں پتا, آپ نے دیکھا, کسی نے دیکھا, ان کے لوائقین نے دیکھا, ان کے ڈاکٹر سے, یہ تو جو کہہ رہے ہیں بیانیہ آ رہے ہیں, جو ترجمان کہہ رہے ہیں, جو وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں, جو وزیر صحت کہہ رہے ہیں, وہ دیکھیں, اور جو حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں, ہم تو یہ تو ان کی سنی سنائی باتیں ہیں نا, یہی تو تسلی نہیں ہو رہی. جب تک آپ لواحقین کو نہیں ملائیں, ان کے ذاتی معالجوں کو نہیں ملائیں گے, جب تک آپ ان کے کہے ہوئے ہاسپٹل جہاں وہ اپنے تشفی ہوتی ہے ان کی, جہاں ان کو سکون ملتا ہے کہ یار ہاں واقعی وہاں بہتر علاج ہوگا, ان کو لے دیے, کیا فرق. اچھا, ذمہ داری حکومت کی ہے. باہر جانا علاج کے لیے بھیج دیا گیا نا. نہیں, ان کا تو بیماری ایسی تھی جس کی وجہ سے وہاں جانا پڑا. دیکھیں, یہ نہیں یہاں کی اب آنکھ کے لیے باہر لے کے جانے بھی نہیں. وہ بیماری بیمار ہیں, اور جو بیمار ہوتا ہے نا اس کا مذاق اڑانا جو ہے وہ بری بات ہے. اور یہ جو مذاق کر رہے ہوتے تھے یہی لوگوں کے لیے انہوں نے سیریس, یہ دیکھیں اس حوالے سے انہوں نے بہتر کیا. حکومت کی ذمہ داری ہے. ہو سکتا ہے حکومت کو ان پہ اعتماد نہ ہو, حکومت کو وہ نہیں چاہتی ہو کہ ہمارا جو ہم اپنے جو اب وہ جو مستند جو ڈاکٹرز ہیں وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اور اتنے بڑے مطلب پائے کے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے انہیں چیک کیا, انہیں ٹریٹمنٹ دی, وہ ان کا بہتر ہوا اور ان کا علاج ٹھیک ہوا. اب اس میں ابھی تک آپ کو تو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ ان کی ضد کی وجہ سے خراب ہوا. ابھی پہلے ان کو ٹریٹمنٹ کر دونوں طرف ضد اور انا کو چھوڑنا چاہیے. عرفان صاحب, ٹینشن کے ماحول کا جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے خاتمہ ہونا چاہیے. اچھا دیکھیں, اب فواد چودھری صاحب کی بات سن لیں, اب فواد چودھری صاحب کی بات سن لیں. اب یہ فواد چودھری دیکھا جاتا ہے کہ یہ بات کون کر رہا ہے. اگر یہی بات کوئی اور بڑا کرے گا تو وہ اور انداز میں کرے گا اور اس کی ایک مستند وہ بات ہوگی. یہ جو فواد چودھری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے بھی نہیں ہوتے, اور یہ اپنے صرف جو ہے نا اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے, مفاد کو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. ان پر غور و غوض نہ کو کریں گے. فیصل واڈا صاحب بھی کرتے ہیں. ہاں تو کوئی غور نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کوئی غور, صرف بیان بازی کرتے. صاحب نے کہا 3 دفعہ ڈیل ہو گئی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ان کی ضد کی وجہ سے وہ نہیں مانے, اور پھر وہی سر یہ میڈیا کے اوپر صرف وہ ٹاک شوز کے اوپر بیانات ہیں, اور بیانات کے حوالے سے اور اس سے زیادہ بڑھ کے کچھ نہیں ہے. یہ ان کی فواد چودھری ہو گئے, ووڑا صاحب ہو گئے. رانا صاحب نے کہا ہے کہ جناب ایک بندے کی ضد کی وجہ سے معاملات الجھے. اچھا, جہاں تک رانا صاحب کی بات ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے, وہ مشیر وزیر اعظم ہے. اب ان کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ اور چیز ہوتی ہے جو کہ نہ گورنمنٹ کا حصہ ہو, نہ اس کا کسی اپوزیشن سے کوئی تعلق ہو, نہ کوئی وہ ایک نارمل انسان اگر کوئی کہہ دے. اب میں کوئی بات کہہ دیتا ہوں تو وہ اس پہ حکومت کے حوالے سے مخلوق کے ترجمان اگر واڈا صاحب کی بات کرتے ہیں وہ آپ مان لیتے ہیں. نہیں مان اس طرح سے لیتے ہیں, وہ ایک خبر کے طور پہ. دیکھیں جی, ایک اپوزیشن کے جو ہیں وہ محمود اچکزئی صاحب کو بات کریں, اگر کوئی دوسرے جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے وہ بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں. اگر کوئی خبر دے رہا ہے اس کو مستند نہیں کہتے. وہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی, اس کی تصدیق ہوتی ہے. اب ان کی باتوں سے تصدیق اس وجہ سے کیونکہ ان کے تعلقات ہیں. اگر کوئی خبر ملتی ہے تو وہ ٹاک شو پہ اپنے پہ کہہ دیتے ہیں, تو اس پہ لوگ اعتماد اس لیے کر جاتے ہیں کہ ان کے تعلقات ہیں, اور وہ تو ہیں ان کے اکثری لوگوں سے, بڑے لوگوں سے ان کا اٹھنا بیٹھنا وہ ہے. اور جہاں پہ وہ بات ہوتی ہے وہ اگر آ کے کر دیتے ہیں تو وہ صرف ایک خبر کے طور پہ ہے, اس کو آپ سیریس نہ لیا کریں. دیکھیں ماحول اس طرح. میں ایک سیکنڈ سرائی صاحب, ایک بات کو تو سنجیدہ لینا چاہیے کہ حکومت اور عوام کے درمیان جو ہے نا وہ فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں, اور اس کا واحد حل جو ہے وہ آپ یہی ہے کہ آپ الیکشن جو ہے فوری جو محمود اچکزئی صاحب اور ہمیں اس وقت سر جی بات سنیں, ارلی الیکشن کے لیے ماحول بنایا جائے,
اور اس جو بھنور ہے یہ جو اس سے نکلا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں حیران ہوں سب پہ کہ محمود اچکزئی ہوں، چاہے گورنمنٹ کے لوگ ہوں، چاہے اپوزیشن کے لوگ ہوں، اس وقت جو ماحول ہے گراؤنڈ ریالٹی پہ آپ کی جنگ لڑنے کا موسم وہ ماحول ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دہشت گردی کا بڑھتے اثرات ہیں، چاروں طرف سے آپ کے ملک کو ایک جنگی پوزیشن میں اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں. اس حوالے سے ابھی تک جو گورنمنٹ ہے بیٹھی رہی ہوئی ہے اس کو بیٹھا رہنے دیں. اصل میں یہ کرنا چاہیے کہ سب کو مل کے ایک قوم بن کے اپنے ملک کی حفاظت دفاع کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان ماحول میں یہ جو بھارت نے جو اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ کٹ جوڑ ملا کے جو دہشت گردی یہاں پہ پھیلا رہا ہے، اور یہ جو ہمارے بار بار آ کے اس نے یہ حرکات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں ہمارے دیکھیں بلوچستان میں مسئلہ انہوں نے کھڑا کیا، خیبر پختونخوا میں کیا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس وقت بہت ڈینجرس ہیں. اس میں الیکشن وغیرہ یہ ذاتی معاملہ ہے، ان کے مفادات ان کے اپنے ہیں. ذاتی معاملات سے نکلنا چاہیے، قومی مفاد کو ترجیح دینا چاہیے. وہ الیکشن نہیں ہے فی الوقت، نہ قومی حکومت بھی پھر نہیں ہے. اچھا قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں نا آپ. قومی حکومت کا تجربہ ایک دفعہ نہیں ہوا. قومی حکومت کا تجربہ جو ہے وہ اب بھی قومی حکومت ہی ہے، سارے ہی تو شامل ہیں بیچ میں. آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی جو اپوزیشن اس وقت کر رہی ہے، اصل اپوزیشن تو جو ہے وہ عمران خان ہے. صدر ایوب کے دور میں قومی حکومت بن گئی، وہ تو قومی حکومت میں ہی ہے. صدر ایوب کے دور میں قومی حکومت بنی، ضیاء الحق نے قومی حکومت بنا لی، جنرل مشرف مرحوم نے وہ بنا لی. اب ہر ایک نے بنا کے وہ فیل ہوئی ہیں. اب اس کو قومی حکومت چاہیے، اصل بات ہے کو طے کرنا چاہیے اور آگے سیاسی ایکسپیرینس، سیاسی ایکسپیرینس جو لوگ ہیں وہ یہی ہیں. ان کو اس وقت جو بڑے لیڈر ہیں ان کو بیٹھ کے اپنے ملک کے حوالے سے جو حالات چل رہے ہیں، جو نیا دور آ رہا ہے، یہ نیا دور بڑا خطرناک ہے. اس کو جب تک یہ سمجھ کر آگے نہیں چلیں گے، یہ 92 کی 95 کی اور 58 کی تاریخ کو نہ دہرائیں، یہ اگلی تاریخ کی طرف دیکھیں. سمجھنا چاہیے نا جہاں دونوں میں تمام سیاسی بات کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ تمام لیڈرز جو ہیں فیصلہ سازوں کو اور حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے. ہمیں جو جیل میں بیٹھے لوگ ہیں ان سے خط لکھوا کے جو ہے چاہے زبردستی یا چاہے ڈیل کے تحت وہ نہیں لکھوانے چاہیے. ہمیں جو ہے وہ اچھا جب ماحول کرنا نا، جب ماحول آپ نے کرنا ہے نا، ماحول ٹھیک کرنا ہے، اس وقت یہ جتنے بڑے مثلا میاں نواز شریف صاحب ہو گئے، میاں شہباز شریف ہو گئے، اور جو ہے زرداری صاحب ہو گئے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، اور عمران خان صاحب ہو گئے، انہیں تجربہ ہے. اب اگر یہ 5-6 بندے بیٹھ جائیں نا تو آپ اکثری کے حوالے سے نہیں کس کو بٹھانا ہے. اور دیکھیں پہلے جب آپ ماحول اچھا ماحول پیدا کرنا پڑے گا. عرفان سرائی صاحب اس طرف آئیں، دیکھیں دو ناراض بندے انام پرست جو ہیں اگر وہ کھڑے ہیں تو ان کو کون کرے گا؟ یہی تو عرض کر رہا ہوں، انہوں نے خود ہی کرنا ہے. خود کرنا ہے، یہی میں عرض کر رہا ہوں. عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ جو بااختیار لوگ ہیں میں ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں نا ماننا پڑیے، مانیے نہیں ایسا ہوتا سر. بات سن لیجئے، اس ضد سے نکل آئیے. کون کہتا ہے آپ سامنے آ کے ملیے؟ نہیں ایسا مذاکرات اور دیکھیے صاحب آج نہیں تو کل، میری بات آج لکھ لیجئے، ہمیشہ سے یہی ہوا ہے. یہ دو بڑے جو ہوتے ہیں، جو بڑے بلز ہیں، دو جو بڑے بڑے ہیں لیڈران ہیں، یہ آپس سے ایک نہ ایک دن ملیں گے. اچھا، اور ہمیشہ جب ملے، یہ جب کہتے ہیں نا رانا ثناء اللہ صاحب کہ جی ڈیل ہوئی اور ایک کی ضد سے رہ گئی، یہ تب ہی مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے جب وہ دو لوگ جو دو ضدی جب آپس میں مل کے کوئی فیصلہ قومی مفاد میں کر لیں گے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور جب ہوا، انہیں یہ مسائل آئے تو نوابزادہ نصر اللہ خان کی قیادت میں اس وقت تمام اکٹھے ہوئے. اچھا زئی صاحب کیا گارنٹی دیتا ہوں، نہیں دے سکتے، ان کے کئی دفعہ ہوا ہے ان کے ساتھ. انہوں نے آپ لکھیں
میں سائن کروا دیتا ہوں. سائن کروا رہا ہوں جی, وہ ان کے چھوڑنے پہ سائن کروا دیں آپ. وہ بات ہی وہ کرنی ہے, چھوڑنے کی تو ہوئی نہیں رہی, نہیں یار, بات تو یہ آگے ہوگی. چھوڑنے چھڑانے کی بات ہمیشہ ہوئی ہے, ہو ہی جاتی ہے. اصل مسئلہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ دے دیتے ہیں کہ جی آپ کو جو ہے نا نہیں چھیڑا جائے گا, لیکن آپ اس بات کو تو طے کریں کہ ٹھیک ہے جی ہم الیکشن کب کرائیں گے, پورے 5 سال کے بعد ہونے ہیں. پورا کیوں جی پہلے نہیں ہو سکتے؟ ابھی گورنمنٹ چل رہی ہے, ملک آپ کا چل رہا ہے, عدم استحکام دور نہیں کرنا چاہتے, اپنی ذات ملک ان سے بہتر طریقے سے چل رہا ہے. ابھی چلنے دیں اس کو, حالات چل رہے ہیں, نہ سیاسی استحکام ہے نہ معاشی استحکام ہے. کیا یار اس وقت آپ یہ مہنگائی کا یہ انداز, یہ وہ جس حالات میں انہوں نے پکڑا تھا مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکی, اور ہمارا ہمیشہ نہیں ہوا, 1000 ارب تک پہنچا ہوا. ایک بندہ عرفان مصطفیٰ سرائی صاحب 3 لاکھ 3.5 لاکھ کا مقروض ہے, وہ تو ہے, اور اتنا حجم بڑھتا, ہم سود دے رہے ہیں قرضے لے کے, ساری ہے ہی کوئی نہیں, اور کوئی پلاننگ نہیں, کوئی منصوبہ سازی نہیں, قرض پہ قرض لے رہے ہیں. اور جناب پوری عوام کو اگر آج بھی ہم نے ذاتیات کو انا کو رکھا, ہمارا جو آنے والی قوم ہے یا ہمارے والی نسل ہے وہ اتنی قرضوں میں جکڑی جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا اپوزیشن میں یہ لوگ ہیں, میں حیران ہوتا ہوں, بات سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بڑی اپوزیشن ہے, چھوٹی نہیں ہے, بہت بڑی اپوزیشن ہے. ادھر حکومت کے ساتھ اگر ان کو معاملات کے حوالے سے یہ ہو کہ جی عوام کو کیا مسائل ہیں, ان کا تدارک کرنا ہے, ان کا حل کرنا ہے, تو یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں صرف ذاتی ہے کہ جی میں وزیر اعظم بنوں گا تو پھر کام ہوگا, ادروائز ملک نہیں چلے گا. ناظرین, آج آپ نے تمام بحث مباحثہ تو سنا. امید ہے کہ یہ لوگ بھی, یہ سیاستدان لیڈرز جو ہیں ہمارا, سمجھیں گے اور عوام کے درد کو سمجھتے ہوئے ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کی کوشش کریں گے اور ڈائلاگ کی طرف آئیں گے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.